नीलम का मरकत बादीबा तबस्सुम सूरज की सुर्खी बढ़ने वाली थी। इससे पहले कि वो अपनी सुर्खी में डूबकर फलक पर स्याह चादर चढ़ा देता और परिंदे अपने गोलों में सिमटने लगते, मिन्हाज इज़हाक रेस्टोरेंट पहुंच गया। ये टाइम नीलम के ऑफ करने का था। वो बहुत तेज़ी में आया था। एक मीटिंग की बिना पर वो काफ़ी लेट हो चुका था, वरना इसका इरादा 4 बजे तक आने का था। कॉल वो कोई अटेंड कर ही नहीं रही थी, लिहाजा वो इससे मिलने चला आया। नंबर इसने मैनेजर से लिया था। इसका नाम पता सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, फ्लैट के मालिक से भी और रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी। यहाँ जो लड़की होती है नीलम, कहाँ है वो? इसने काउंटर पर पूछा। सर वो मैनेजर के ऑफिस में गई है, इसने बताया। तो मिनाज ने एक घड़ी देखी, 6 बज आ रही थी। वो मैनेजर का ऑफिस तो जानता ही था, तो इस जानिब चल पड़ा। बस इस कमिंग, काउंटर पर मौजूद लड़के ने ब्लूटूथ ईयरफोन में कहा। ग्लास डोर पर बगैर दस्तक दिए वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो मंसूबे के तहत खड़ी रो रही थी और मैनेजर को सख्त सुस्त बोल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मिनाज की सख्त आवाज़ उभरी। नीलम की इसकी जानब पुश थी, मगर रोती आवाज़ वो सुन चुका था। सर वो उसे एडवांस 1 लाख रुपए चाहिए हैं, 10,000 तनख्वाह में। ये 1 लाख एडवांस मांग रही है। वैसे भी ये यहाँ काम ना होने के बराबर करती है। मैनेजर बेजारी से बोला तो नीलम पलटी और तेज़ी से गुजर कर जाने लगी। जब मिनाज के पास से गुजरते इसके शाने से टकराई। संभल कर, मिनाज ने उसका बाजू पकड़कर गिल्ले से बचाया था। नीलम इसके हाथ हटाती दरवाज़ा टटोलती चली गई। मिनाज ने एक तेज़ गुस्सैली नज़र मेजर पर डाली और इसके पीछे लपका। सुनो मलका, मलका उसके पागलों की तरह पुकार रहा था। वो जानबूझकर पिलर से टकराई। उसे पता था नतीजतन उसे बहुत ज़ोर की लगेगी, मगर मजबूरी थी। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी, ज़्यादा तो नहीं लगी। इसकी जगह अगर मेजर आस होता तो उसका पूछने का अंदाज ऐसा होता। रोक भी रहा था, मगर नहीं, अंधों की तरह चली जा रही हो। लग गई ना भाई अकल? ये क्या सोच रहे हैं हम? मेजर आस को पिछले 4 दिन से वो बेइंतहा याद कर रही थी। अभी भी इसकी याद ने जकड़ लिया था। क्या हुआ? दिखाओ इधर। बहुत ज़्यादा लग गई है, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, इसने दूर खड़े अपने गार्ड को ऊंची आवाज़ में हुक्म दिया। तो आसपास टेबल पर मौजूद लोग भी मुतवज्जो हो गए। बैठो इधर। एक मेज़ की कुर्सी खींच कर उसे कंधों से थामते बिठाया। कोई नर्स नहीं है यहाँ? इसने गार्ड से पूछा। इसने तो हमेशा जख्म ही दिए थे, मरहम लगाना आता ही नहीं था। कैन आई हेल्प यू? एक मॉडर्न सी खातून पास आई। श्योर। मिराज ने बॉक्स नहीं थमा दिया। तुम बैठो, मैं छोड़ आता हूँ। अब मज़ीद ज़िद मत करो। वो उसे कार तक लाया था, अब इसकी ज़िद पर खफा हो रहा था। नीलम मज़ीद ज़िद किए बगैर बैठ गई। कितनी बेमुरवत हो तुम, अंदर आने का नहीं कहोगी? अपार्टमेंट्स के सामने कार रोक कर वो शौक लहजे में शिकायत करने लगा। हमारे गरीब खाने में आकर तुम्हें कोई खुशी महसूस नहीं होगी, इसीलिए वक्त मत ज़ाया करो हमारे पीछे भाग कर। वो वन स्क्रीन पर नज़रें जमाए बोल रही थी। अगर राहें तुम्हारी जैसी खूबसूरत और जहरज़दा हो तो वक्त ज़ाया करने का मज़ा आने लगता है। वो बहुत तेज़ परफ्यूम इस्तेमाल करता था। नीलम के नाक में उसे खुशबू घुसने लगी और एक में जरास था जिससे किसी खुशबू से कोई गर्ज नहीं थी, ना मंजिल के हुस्न से। हम चलते हैं। वो कंफ्यूज होने की अदाकारी करती दरवाजे पर हाथ मार कर खोलने की कोशिश करने लगी। कभी ये भी कहो मैं आती हूँ, बल्कि वो उसके करीब होता है इसकी जानिब को दरवाज़ा खोलते बोला। हम आते हैं। ये एक लम्हा था जब मैं नीलम को इस शख्स से खौफ आया, बल्कि इसकी गुर्बत से खौफ आया था। वो तेज़ी से उतरी थी। मिनाज तुम्हारे पीछे आ रहा है। इसके ईयरपीस में मैं जरा सी आवाज़ पैदा हुई थी। मिनाज अपार्टमेंट तक इसके पीछे दबे पैर आया था और इसे वाकई नहीं लगा कि वो देख नहीं सकती। इसके किसी रद्द अमल से ज़रा सी बेदकारी न झलकती थी। वो 2-3 दिन से मैं जरा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर लगता था उसने इसका कोड देखकर वायरलेस ना उठाने की कसम खा रखी थी। रात 12 बजे के करीब वो सोकर उठी थी। पूरा दिन अंधेपन की अदाकारी करना और लोगों के सामने अपना तमाशा बनवाना कोई आसान काम नहीं था। रोज़ कोई ना कोई कस्टमर उसे बुरी तरह जिच कर देता था, मगर इसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो चुकी थी।
اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، مجراس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکز تھا جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ اس کا خول توڑنا تھا جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت تھا۔ اسے جلد فدا ہو جانے والے مرد جیسا منہاج تھا بالکل نہیں پسند تھا، جس کو ایک لمح سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھیں۔ وہ انسانوں میں بھی یہ سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی ہی حساس دل رکھنے والی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں سجے پھول چوم آتی ہیں اور پر چھلتے تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خاردار نگر میں قدم دھر لیں تو زخم ہو جائیں، درد چلائیں، گھائل ہو جائیں، تڑپ کر مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے غلاب کہاں؟ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی ناکام شکل دے کر باہر نکلی۔ اس نے ابھی کچن میں قدم ہی رکھا تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز ہوئی۔ کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ مجراس کی بات یاد آئی، تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریوالور اٹھا لائی کہ کوئی کچن سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور سے کسے نسوں میں گھستا محسوس ہوا، اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی، ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دیں۔ مجراس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ او آپ تھے؟ اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی بدقسمتی سے، وہ پھنکارا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ مجراس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا، اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو۔ وہ تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ مجراس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتے ہیں ہمیں بھول گئے۔ ایک اور شکوہ، مجھے تنگ مت کیا کریں۔ اب جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کا کوئی جواب نہیں۔ میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا۔ وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہیں ہم۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کی درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا ایماس کے نمبر کا سارا ڈاٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ مجراس نے اس میں موجود صفحات پر ایک نظر ڈالی۔ اوہ، تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا ہی بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چبھائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزیہ انداز کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا۔ اس نے آبرو اچکاتے تیکھے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ خیر اب ہر کسی کا محبوب بھی مجراس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بنانے والے سے پوچھیں محبت کی تڑپ۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ محبت کرنے والے اتنے ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرہ اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں آپ کی شکایات ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سر ڈاؤ کری۔ پلاسٹک سرجری کروا لو۔ وہ کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کہتا ہے کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ؟ خاک ڈولو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے
کیپٹن نیلم آر یو ریڈی؟ میجراس نے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں سے اس کی کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھیں۔ انہیں اب ایک اسٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس، وہ اپنا ٹرالنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ مناج کے چہرے چھوڑے گئے منظر نے فوراً پیٹر کو اطلاع دی۔ اس نے کال ملائی ہے کسی کو، آپ الرٹ رہیں، میجراس پھر بولا۔ کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹ کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجراس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرز تخاطب نے میجراس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی۔ تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کی آواز کے تعاقب میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے؟ وہ چیخی۔ مناج آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے کاج سے بولا، یہ سامان لیتے آؤ، پیٹر گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔ اپنے گھر، اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اف، کتنی چچ ہے تمہاری۔ منہاج نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ وہ مسلسل آنے سے انکار کرتی رہی تھی، مگر بالآخر وہ پلازا پہنچ ہی گئے تھے۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ اندر لا رہا تھا۔ نیلم مسلسل اس کے بازوں پر اپنے ناخن کاٹتے کلائی چھڑانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ میجراس نے رسس تھوڑا کم کریں، وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ منہاج کے بازو پر خون کی لکیریں دیکھ کر کہا۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے اوپر لایا۔ اب وہ اپنے ناخنوں کا استعمال نہیں کر رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا روم، آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ اسے ایک روم میں لے آیا جس کا انٹیریئر وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، گلاس سائڈ ڈور، گلاس وارڈروب، ڈریسنگ، ہر چیز شاندار تھی۔ کتنا حرام کمایا ہوگا اس شخص نے، کتنے لوگوں نے فون پہ محل سجایا ہے اس شخص نے۔ فرعون اپنی اولاد چھوڑ گیا، نیلم نے نفرت سے سوچا۔ وہ پیچھے کو ہوتی بیڈ کے سائڈ ڈرا سے ٹکرائی۔ اس پر پڑا کرسٹل بال نیلم کے ہاتھ لگ گیا۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، سنا تم نے؟ ہم لاسٹ ٹائم وارڈ کر رہے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے لال بھبھوکا چہرے کو دیکھتا وہ آگے بڑھا۔ مجھے تمہاری یہ بلی آنکھیں بہت پسند ہیں، اس کے ہلکے سبز کٹورے دیکھتے کہہ رہا تھا، جو اس کی آواز کے تعاقب پہ دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ نوچنے والی ادا، آہ! اس نے اپنے مضبوط سرخ و سفید بازو پر ناخنوں کے نشان دیکھے۔ I just wanna call you۔ وہ ناسمجھی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی جب کرسٹل واسپ اس کے ہاتھ سے لینے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ ایماس کی آواز اس کے کان کے قریب سرگوشی میں اوپری تھی۔ My wild cat، مخمور لہجے میں کہا گیا تھا۔ I am not yours۔ کرسٹل واس، اس نے گلاس ڈور پر دے مارا، اس نے چلاتے کے ساتھ۔ ہاں ہاں، منہاج ذاق کا محظوظ قہقہ گونجا تھا۔ اگر نہیں بھی ہو تو ہو جاؤ گی، اس میں کون سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ ابھی تم ریسٹ کرو، شام کی چائے پر ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ جاتے ہوئے دروازے کو لاک لگا گیا تھا۔ امداد بلوچ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ یہ خبر ہی اتنی دھماکہ خیز تھی کہ اس کے آدھے ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ بہت سارا اسلحہ اور بارودی مواد بھی فوج کے ہاتھ لگ گیا۔ بلوچستان کا امن اس کے اندر کھٹکنے لگا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ منہاج سے مل کر سارے راستے صاف کر لیے جائیں۔ اب لبادہ اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاکر تم آج ایماس پلازا پہنچو، میں بھی وہیں آؤں گا، امداد بلوچ نے حکم دیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اب وقت آ گیا کہ ہم منہاج کی مدد لیں اور کھل کر سامنے آ جائیں۔ اس نے اپنے مشورے سے نوازا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، شاکر بولا۔
ہاں ساری ذمہ داری میری، بس تم آ جاؤ۔ اس نے وائرلیس کان سے دور کرتے جھاڑیوں کی جانب دیکھا جہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سب ٹرکوں والے افراد ایک جنگل میں بسیرا ڈالے تھے۔ وہ اٹھا اور جھاڑیوں کے قریب چلا آیا، جھٹکے سے جھاڑیوں میں پیر مارا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور واپس آنے ٹھکانے پر آ گیا جہاں سب ادھر ادھر پڑے تھے۔ رات بھر کی تھکان نے دن چڑھے تک سلائے رکھا تھا۔ وہ لاک لگا کر گیا۔ اب کیا کروں؟ اس نے میجر راز سے سوال کیا۔ چیک کریں، کہیں کیمرہ نہ لگاؤ۔ ڈریسنگ مرر پر چیک کریں۔ نیلم نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ ساؤنڈ پرفیکٹ ہے ٹائیگر۔ وہ اب بھی ایسی حرکات کر رہی تھی کہ دیکھنے والا جان نہ سکے کہ وہ مرر کو ٹٹول رہی ہے، کہ اس پر فنگرز فلیش ڈیڈ کٹ کر رہی ہے، یا کہیں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ اسکین۔ اس نے سیل فون نکال کر پورے کمرے کو اسکین کیا اور اس کی تلاشی لی۔ اس کے حکم پہ نیلم نے فوراً عمل کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو، پورے کمرے کی چیکنگ کے بعد بولی۔ چارٹ یاد ہے آپ کو ایماز پلازا کا؟ جی، نیلم نے جواب دیا۔ اس کمرے کی بالکنی سے جھانکے لان نظر آتا ہے۔ نیلم بالکنی تک آئی۔ جی آ رہا ہے۔ ٹائیگر کی یہاں بھی ابھی آنے والی گاڑی میں رکھی سوسائڈ پل۔ کیا ہوا؟ آپ الرٹ رہیں؟ پسٹل کہاں ہے آپ کا؟ نائف رکھی تھی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ٹینشن سے چکر لگا رہا تھا۔ ہماری بات تو سن لیں۔ جب آپ کیپٹن اریج کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، اس میں موجود ایک داڑھی مونچھ والا شخص یہاں آیا ہے۔ ایک اور آدمی بھی ساتھ ہے، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے۔ اس تیزی سے بتا، کیا امداد بلوچ اتنی جلدی پہنچ گیا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کو پہلے کا ہی پتہ تھا؟ جی، دوسری جانب سے مثبت جواب آیا۔ جب اتنے ذرائع ہیں تو ہمیں کیوں پھنسایا؟ تلخ لہجہ۔ آپ خود پھنسی ہیں۔ مائنڈ اٹ۔ وہ اس سے بھی زیادہ زہر خندی سے بولا۔ میرے سر کوئی احسان نہیں کر رہے آپ۔ ابھی وقت ہے یہیں سے اپنے گھر چلی جائیں۔ میجر راز نے اس کی طبیعت صاف کی۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی ہے۔ وہ اس کی کڑوی باتیں برداشت کر کے وہ کہتا بھی تو سچ تھا۔ اپنی واچ ایک ذرا گھمائیں اور نیچے کریں۔ اس کی واچ پر لگا اسپائی کیمرہ مدد دے رہا تھا۔ میجر راز کو لانچ کا منزل اتنی اونچی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک لان میں کھڑے پیٹر سے مسافہ کر رہے تھے۔ یہ تو شاکر ہے، راک ایجنٹ۔ میجر راز کی آواز میں حیرت کا عنصر تھا۔ اب نیلم نے پوچھا، آپ کو ان کی گفتگو سنائی دے رہی ہے کیپٹن نیلم؟ اٹس یور رسپانسبلٹی۔ اس سے ساری ذمہ داری نیلم پر ڈال دی۔ میٹنگ کہاں ہوگی؟ نیلم نے پوچھا۔ موسٹ پروبیبلی ڈرائنگ روم۔ میجر راز سے بات ختم کر کے وہ سوچنے لگی۔ نقشہ دماغ میں آنے لگا اور بالآخر اسے ایک سرا عمل ہی گیا۔ اگر وہ بالکنی سے چھلانگ لگا کر نیچے والے فلور پر جاتی تو ممکن تھا کہ آج اسے دیکھ لیتے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ نیلم نے بالوں سے پن نکالی اور ایک منٹ بعد ہی لاک کھول لیا۔ آہستہ سے باہر راہداری میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ کوئی گارڈ اوپر آ رہا تھا، مگر اس نے لفٹ استعمال کی تھی۔ نیلم نے عقل کا دامن تھاما تھا اور سیڑھیوں سے اتری تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی اور ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو وہاں گارڈز کھڑے تھے اور سامنے سے پیٹر اور اس کے ساتھ امداد بلوچ اور شاکر آ رہا تھا۔ اس نے ایک فینسی ٹوکری سامنے لمبے سے ڈیکوریشن میز پر پڑی دیکھی اور اٹھا لی۔ وہ جالی دار تھی۔ سوراخ اتنے بڑے تھے کہ اس کی چھوٹی انگلی اندر باہر ہو سکتی تھی۔ اس نے اوپر سے پھول اٹھائے تو اس میں رنگ برنگے بڑے موتی تھے۔ اس کے اندر جگہ بنا کر نیلم نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائس چھپائی اور اوپر پھول رکھ دیے۔ اپنا سیل فون نکال کر ڈیوائس کا کوڈ ملایا اور اسے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اللہ کا نام لیا عادت کے مطابق اور سامنے سے آتے ایماز کو دیکھ کر چلنے لگی۔ مناج دو راہداری سے اپنی ہی دھن میں گزرتا ڈرائنگ روم میں جا رہا تھا۔ سامنے سے آتی نیلم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ملکہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ مناج اس تک پہنچتا وہ ہاتھ سے ٹٹولتی دروازے تک آئی جہاں کھڑا گارڈ مناج کے اشارے پر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے قید میں رکھنے کو لائے ہو؟ تنگ آ گئی ہوں قیدی بن کر۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری تھی۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ مناج نے اس سے ٹوکری لیتے پوچھا۔
کر سکتی ہوں، مجھے اچھا لگے تو میں نے اٹھا لیا، سوری۔ وہ نرمی سے بولی، یہ پھول ہے نا، میں ان کو اسمیل کر سکتی ہوں، تمہیں پسند آئے تو تم رکھ لو ہماری طرف سے۔ وہ ہنسی، نظریں سامنے رکھے وہ مناج سے مخاطب تھی۔ مناج کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے۔ تھینکس، تمہیں کمرے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ جذبہ اس کا شکار ہوا۔ اس کے پلازا میں کوئی لیڈی نہیں تھی۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے نیلم کو ہاتھ والے روم میں بھیج دیا جہاں صرف صوفے پڑے تھے، چھوٹا مگر خوبصورت ڈرائنگ روم۔ یہ باسکٹ ہم تم سے واپس لیں گے۔ جب اس احساس ہوا وہ کمرے سے نکل رہا تھا تب بولی، ٹھیک ہے۔ منہاج نے ٹوکری کو دیکھا اور ساتھ والے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ باسکٹ اس نے میز کے درمیان رکھ دی۔ نیلم کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہوا میں چھوڑا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ اس نے تمام ڈرائنگ ریکارڈنگ سیو کرنا شروع کر دی۔ پہلا بڑا ٹیکنیکل کارنامہ اس نے انجام دیا تھا۔ میں را کا ایجنٹ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو۔ ہم تمہارے لیے ایک پرکشش آفر لائے ہیں۔ امداد بلوچ کی آواز تھی یہ، اور یہ مناج کی آواز ابھری، تم مجھے شاکر ہی سمجھ لو، میں بھی اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا ہی ہمارے مشن کا خاص حصہ تھا، شاکر بولا۔ مجراس تمام ریکارڈنگ غور سے سن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے 3 سیٹڈ صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو، مناج کی بے نیازی آواز گونجی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انڈر ورلڈ سے پھر سے تعلق قائم کر لو۔ بلیک سٹار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہماری طرف سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے، تمہیں بلیک سٹار والا ہی مقام و مرتبہ ملے گا، ISI سے ہمارا پروٹیکشن ملے گا۔ امداد بلوچ بولا، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ مناج نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ انڈر ورلڈ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہمیشہ تحفظ میں رہو گے، کوئی تمہاری گریبان تک ہاتھ لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امداد بلوچ نے کہا، وہ تو کوئی اب بھی نہیں کرتا۔ اس شخص کا اطمینان قابل دید تھا، جب ثبوت مل گئے تو فوج تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، تو ISI سے را چھڑوائے گی مجھے؟ نہیں، بس انڈر ورلڈ کی پاور انہیں تم تک پہنچنے ہی نہیں دے گی۔ امداد بلوچ اسے قائل کرنے کی سرگرداں تھا، کیوں چاہتے ہو میں انڈر ورلڈ میں واپس آ جاؤں؟ ہمیں آرڈر دیے گئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں اور چیک کریں، کہیں بلیک سٹار کی موت کے بعد تم بدل تو نہیں گئے۔ شاید اس لیے تم نے انڈر ورلڈ سے تعلق ختم کیا ہے، مگر تمہارے ساتھ کام کر کے ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان کے خیر خواہ تم آج بھی نہیں ہو۔ نرم دلی آج بھی تمہارے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کے گینگز ہیں تمہارے، بلوچستان میں دہشت گردی کے پلان ہیں تمہارے۔ اب کی بار شاکر بولا تھا، تو تم میری پاور کی بنا پر چاہتے ہو کہ انڈر ورلڈ میں پھر سے آ جاؤں؟ منہاج نے مذاق اڑایا، تمہارے آس پاس ISI اپنے جال بچھا رہی ہے، ہم سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے۔ امداد بلوچ نے تسلی دی، انوسنٹ بوائے کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا، بلیک سٹار کے لیے نہیں۔ جب تم لوگ لڑ سکے تو میرے لیے کیا لڑو گے؟ اس نے سگار سلگایا ہوا تھا، سر بلیک سٹار پرانی کہانی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امداد بلوچ نے پینترا بدلا۔ منہاج نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اپنا کانٹیکٹ چھوڑ جاؤ اینڈ انجوائے دی ٹیم۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے کونی گھٹنے پر ٹکا کر اس پر تھوڑی رکھی کسی سوچ میں ڈوبے مجراس کو دیکھا، تو شاکر اور امداد بلوچ دونوں ہی را کے ایجنٹس ہیں، کیپٹن حمزہ بولا۔ گفتگو سے یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ مجراس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی فولڈ کر دی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن حمزہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہی سوچ رہا ہوں، ٹائیگر نے کن پٹیاں سہلائیں۔ شکر ہے تم یہیں بیٹھی ہو، ورنہ مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈنا پڑتا تمہیں۔ وہ پیٹر کو چند ہدایت دے کر اس کمرے میں آیا تھا جہاں سے اسے بٹھا کر گیا تھا ملکہ۔ اس نے نیلم کو پھر بلایا، ہاں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مناج نے ایک کرسی کھینچی اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے نازک کومل ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنے دسترس میں لے لیا۔ اتنے نرم لمس نے اس کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ مناج ذاق نے 14 سال بعد صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ پوری زندگی میں پہلی بار۔ یہاں دیکھو، بالکل سامنے بیٹھا ہوں میں۔ وہ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھتا گیا۔
नीलम ने सामने देखा और झटके से हाथ छुड़ाए। हमें यहाँ से जाना है, हम क्यों रुके यहाँ? वो वापस अपने रूप में आई। मलका, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। एक गवर्नस आ रही है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। वो पुरअज़म लहजे में बोला। तो तुम हद से बढ़ रहे हो, वो चिल्लाई। मैं नाजिज़ा की कोई हद नहीं। वो ठंडे लहजे में बोला, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। वो हज़ियानी कैफियत में चीख रही थी। वो खामोशी से उसे चिल्लाता सुनता रहा। तुम पागल तो नहीं हो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। जब काफ़ी देर बाद भी इसकी जानिब से कोई जवाब न आया तो वो चीख पड़ी, मैं पागल हूँ क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अना मजनून अशा बहब्बक। वो गंभीर आवाज़ में जज्बों की आंच पर बोल रहा था। नीलम को ये अल्फाज से समझ नहीं आए, मगर अपने ख्वाबों की तस्दीक का यकीन हो गया था। यही ज़ुबान, यही लहजा, वो कैसे भूल सकती थी। चलो उठो, अपने रूम में जाओ और मेरी परमिशन के बगैर बाहर मत निकला करो। और तुम बाहर कैसे आई? मैंने लॉक लगाया था। वो अब संजीदा था, उठकर खड़ा हो गया। लॉक नहीं था, मैंने खोला तो खुल गया। वो अब तक बैठी हुई थी, सामने देखती बोल रही थी, आओ। मिनहाज ने उसे बाजू से पकड़ा। शाम तक कोई लेडी आ जाएगी, तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो बोला, शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं, अंधे लोग लंगड़े नहीं होते, चल सकते हैं। वो नीलम ने बाजू निकलवाया ऐसी गिरफ्त से, फिर कुर्सी पकड़ कर खड़ी हुई। वो बाहर चल दी। मिनहाज ने इसकी पुश्त पर नज़रें जमा दी जहाँ गोल्डन बालों का आबशार बिखरा था। क्या हुआ है? बड़े से लॉन्ज में एक्स्ट्रा लार्ज LED पर न्यूज़ एंकर नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक होने वाले 2 अफराद के अहल खाना की गम से निढाल सूरत हाल का तज़किरा कर रही थी। मिनहाज कुछ देर पहले यहाँ आकर बैठा था। इसने ही LED ऑन की थी, तभी वो इससे पूछ रही थी। इसे यहाँ आए आज तीसरा दिन था। चंद नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मर चुके हैं। मिनहाज बोला, या अल्लाह, गारक कर ऐसे लोगों को, इसने बददुआ दी। हेडलाइन सुनते मिनहाज के कान इसकी बात पर खड़े हो चुके थे। क्या कहा तुमने? उसे शक गुजरा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। यही कि अल्लाह ताला इन लोगों पर अजाब नाजिल करे, दर्दनाक मौत दे, जो बेवजह मासूम जानों पर, बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हैं। नीलम ने गलूगीर लहजे में कहा, कोई किसी को ऐसे ही नहीं मारता, कोई बेकसूर नहीं होता। ज़रूर इन्होंने कुछ किया होगा तभी मारा है। मिनहाज ने नफ़ी की ओर पुरजोर नज़र की। गुनाह तो गुनाह है, किसी ज़ाती झगड़े या नाराज़गी की सूरत किसी का खून कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? नीलम ने बहस शुरू की। खैर, ये कोई गुनाह नहीं है, अपनी पावर का इस्तेमाल करना हर किसी का हक है। इसने आबरू उचकाते यूँ कहा जैसे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने ख्यालात नहीं बदलूँगा। अच्छा, ये गुनाह नहीं है तो गुनाह क्या है? वो तंग की। मेरे नज़दीक मेरा हर वो अमल जो मैं अपने मिजाज और ज़मीर के ख़िलाफ़ से अंजाम दूँ गुनाह है। वो मुतमईन था। नीलम को इसके इत्मीनान पर हैरत हुई। गलत, बिल्कुल गलत। हर वो अमल जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है गुनाह है, और नाहक जान लेना तो गुनाह कबीरा है। नीलम ने इसकी डिफेंसेशन रद्द की। तुम्हें नहीं पता ये सब? तुम मुसलमान तो हो ना? नीलम पूछ रही थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बेबस हो जाएंगे कि अपने सामने बैठा एक शख्स नज़र नहीं आएगा, किसी के दर पर बैठना पड़ेगा। हम कभी इतने कमज़ोर नहीं रहे। खैर, एक गैर मुस्लिम के साथ तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो सोफे के हैंड सपोर्ट पर हाथ रखे खड़ी होने लगी। क्या अजीब सी बहस कर रही हो मलका? बैठ जाओ खामोशी से। मिनहाज बेजारे से बोला, बस कर जाओ, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। अब अगर तुमने हमें फोर्स किया तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। वो बोल कर जाने लगी, वैसे ही हाथों को उठाए टटोलते हुए। मिनहाज उसके आगे आया और नीलम के बड़े नाखून उसके कोट से मिस हुए। पुलिस में कंप्लेन करोगी मेरी? इसने नीलम का बाजू से पकड़ दृष्टि से पूछा। मुझे 1 सेकंड लगेगा FIR कटवाते कि इस लड़की ने मेरे करोड़ों के हीरे चोरी किए हैं। इसकी आवाज़ में धमकी और शोले थे, मगर मुकाबिल भी कैप्टन नीलम थी। तो तुम वही हो जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारी आंखें छीन ली हमसे। वो बेयकीनी से बोली, वो जो इसके रोज़ रोज़ के एहतजाज से तंग आ हुआ था। उससे मैं गलत बोल गया। देखो मलका, मैं इसे नीलम का बाजू आज़ाद करते माथे पर हाथ मारते खुद को रिलैक्स किया। मुझे इस नाम से मत पुकारो, हट जाओ। हम यहाँ 1 मिनट। वो बोलती हुई लॉन से निकल रही थी तो मिनहाज इसके पीछे आया। सामने कॉरिडोर से पीटर और शाकिर गुजर रहे थे।
قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب ایک لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو منہاج نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ "اٹس انبلیویبل"، شاکر کے منہ سے بے اختیاری میں یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ "سر"، پیٹر کے مخاطب کرنے پر منہاج سنبھلا۔ "جسٹ اے منٹ"، پیٹر سے کہہ کر وہ اس سے بازو سے گھسیٹتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل لمبے ناخنوں سے اس کے ہاتھ کی پشت نوچ رہی تھی۔ منہاج نے اسے روم میں لاک کر دیا اور خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پیٹرولیم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ "میں نے ہاں میں جواب کیا دیا؟ تم دوسرے دن اپنا منحوس منہ لے کر آ گئے"۔ منہاج نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ "یہ لڑکی وہی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا"۔ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال جھاڑا۔ ڈیکسٹر کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ کروفرڈ سے بولا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ "تم اس لڑکی پر بھروسہ کر رہے ہو؟ جان لے لے گی تمہاری"۔ شاکر چند قدم آگے بڑھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، "لے لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں"۔ وہ لاپرواہی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے پر بجاتے۔ وہ مکمل بے نیاز بنا تھا۔ "میری بات کو ہلکا مت لو"، شاکر نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر پیچ و تاب کھا کر کہا۔ "تم ملکہ کو بیچ میں مت گھسیٹو، اپنے کام سے کام رکھو"۔ منہاج نے سگار سکھایا۔ "ہاں ہاں، ملکہ تمہیں گدھا بنا دے گی وہ"۔ شاکر نے مذاق اڑایا۔ "بکواس بند کرو اپنی"، منہاج دھاڑا۔ "تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے میں نے۔ 3 دن بعد تم نے انڈیا جانا ہے، پیچھے یہ یہاں اکیلی ہوگی، عقل سے کام لو، وہ بھروسے کے قابل لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں پروف کر دوں گا"۔ شاکر ریسرچ اینالائسس سے تعلق رکھتا تھا۔ نیلم اسے شروع دن سے کھٹک رہی تھی۔ "وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گی؟ ایک ٹین ایجر، بلائنڈ گرل"۔ منہاج نے کش لگاتے دھواں چھوڑا۔ "وہ بلائنڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے"۔ "میں مان ہی نہیں سکتا"، شاکر نے نفی میں سر ہلایا۔ "2 بار ٹکرا کر خود کو بری طرح زخمی کر چکی ہے میرے سامنے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا"۔ منہاج ماننے سے انکاری تھا۔ طنزیہ مسکرایا۔ "وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، ٹرین کر کے بھیجی گئی ہے۔ وہ 10 بار بھی خود کو زخمی کر لے تب بھی اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوگی، یہ بات اس کے لیے عام سی ہے"۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے جا رہا ہے۔ شاکر کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک صیاد کی آنکھوں میں سفید بے داغ نرم و ملائم کبوتر کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ نیلم نے کافی جگہوں پر وہی آڈیو لنکس بگ ڈیوائس چھپا دی تھی۔ اسے 4-5 دن بعد ریچارج کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ وہ اسے پورا دن اور رات ایکٹیویٹ رکھتی تھی تو اسے یہ 3 دن بعد ہی چارج کرنی پڑتی تھی۔ اس ڈیوائس کا فائدہ یہ تھا کہ 40 ڈیسیبل سے سرگوشی کی آواز 25 ڈیسیبل ہوتی ہے سے زیادہ ساؤنڈ پہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، اور جس نمبر پر یہ ایکٹیو ہو اس کا یوزر بآسانی اسے 10-12 میٹر کے اندر اندر سن سکتا ہے۔ اس نے اسپائی ڈن کیمراز کا بھی خوب استعمال کیا تھا۔ میجر راز کو بہت سہولت محسوس ہو رہی تھی۔ امداد بلوچ، شاکر، پیٹر اور ایماس کی میٹنگ کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا، ان کی ریکارڈنگ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج چکا تھا۔ اس کے 50 ساتھیوں کے گروہ نے بھی امداد بلوچ کا بھروسہ جیتنا شروع کر دیا تھا اور اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ میجر راز اور نیلم شاکر کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ کیپٹن نیلم شاکر سے ہوشیار رہیے گا، سب سے پہلے تو سارے کیمرے اتار دیں اور ریکارڈنگ بھی اٹھا لیں، ورنہ آپ کا نمبر شاکر کے ہاتھ لگ جائے گا"۔ اس نے نیلم کو خبردار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لاک تھی۔ 3 دن بعد منہاج انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نیلم نے پوچھا۔ "ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اسد زبیر لغاری بھی اس کا پارٹنر ہے، اور یہی نہیں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ "کیا؟" نیلم نے اکسایا۔ "کچھ نہیں"، آس بولا، "یہ شاکر اسے انڈر ورلڈ میں پھر سے آنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے نا"۔ نیلم نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ خفیہ اداروں کا ایک ڈپارٹمنٹ سیاست کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، بس اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کو اپنے سیاست دانوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔
اور چند غدار سیاستدان انڈر ورلڈ کا ہی پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اسد زبیر لغاری پاکستان کا مشہور ریاست میں ایک اعلیٰ عہدے پر براجمان دشمنوں کا ساتھی نکلا۔ ایسے غداروں کو موت بھی جلد نہیں آتی۔ وزیراعظم نے اسے گویا سیاست، خفیہ ادارے اور انڈر ورلڈ کے مابین چلتے کھیل سمجھائے۔ آپ خوفزدہ نہ، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ان سب سے کیپٹن نیلم کی ایک گولی کی ماریں گے سب، وہ اس کی بات کاٹ کر فخر سے بولی۔ آخر کو اتنا اچھا نشانہ ہو گیا تھا اس کا، صادمات دماغ پہ کام کرنے لگا۔ ہاں ہاں، کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے، بٹ اوور کانفیڈنٹ ہونا بالکل نہیں۔ آپ اس فیلڈ میں ابھی نہیں ہیں، وہ آپ جیسی جانے کتنی بھگتا چکے ہوں گے۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پوائزن پلس اپنے ساتھ رکھیے گا، موت کبھی بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ خود کو بیجا ٹارچر کروا کر اذیت کا سامان مت کیجیے گا۔ وہ اسے ہراساں کر رہا تھا، یہ سمجھا رہا تھا اپنے ملک کے لیے کسی نے ناخن بھی نہ دینے کا دعوت کیا تھا 1 سال پہلے، اور آج اس کا وطن اس سے پوری کی پوری جان مانگ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ بغیر جنگ لڑے پیٹ کر کے جانے سے بہتر ہے جنگ لڑ کر خود کو شہداء میں شمار کر لوں، اس فہرست میں جگہ بنا لوں جس پر تمہارا وطن، تمہارا ملک اور اس کے باعث فخر کرتے ہیں۔ خود کو اس نغمے کے بول میں ڈھال لوں جو ہر 14 اگست 6 ستمبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نے رہتی دنیا تک نہیں جینا تو کیوں نہ مر کر بھی رہتی دنیا تک جینے والوں میں شمار ہو جائیں، کیوں نہ شہید ہو جائیں۔ اگر کسی ایک کے مرنے سے لاکھوں لوگ جی لیں تو کیا یہ سودا برا ہے؟ میجراس کے الفاظ تھے، نہیں وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہی زہر تھا جس نے اسے اپنی مٹھی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے بھی اسی دھرتی سے باندھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ حسین مستقبل کا خواب سجائے بیٹھی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے مرنے سے لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ شاکر کی باتیں منہاج ازاق کے کانوں میں گونجتی، بار بار اس کی نیند خراب کر رہی تھی۔ وہ کروڑوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، قیمتی بستر اور نرم ملائم تکیے، ہیٹر کی گرمائش کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پر وہ مہربان ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اٹھا، دریچوں پر پڑے گہرے رنگ کے پردے سمیٹے اور اچانک اسی خیال کے تحت اپنے سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے سلیپرز پہن کر باہر نکل گیا۔ یہی درست وقت تھا جب احماس پلازا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ آڈیو ریکارڈنگ تو وہ سمیٹ چکی تھی، اب باری کیمروں کی تھی۔ چند کیمرے بھی اس نے اتار لیے تھے، اب اس کا رخ ہال کی جانب تھا جہاں اس نے 3 کیمرے لگائے تھے، ہڈن کیمرے کے عام انسان انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ منہاج اپنے روم سے نکل کر لفٹ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچا۔ ہلکے سے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ کی حالت صاف بتا رہی تھی جیسے ابھی کوئی بستر چھوڑ کر گیا ہو۔ منہاج نے تھوڑی پر انگلیاں پھیری، کوئی خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیلم ابھی لانچ میں تھی جب اس کے کانوں نے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز محسوس کی۔ کبھی وہ میجراس کو کہتی تھی کہ آپ اتنی ہلکی آواز کو کیسے محسوس کر لیتے ہیں، اور اب وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ لون اور پارکنگ ابھی تک روشن تھی جہاں 24 گھنٹے گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اوپر کے فلورز پر وہ گئی نہیں تھی، مگر میجراس نے بتایا تھا کہ جہاں ہیرے پڑے ہیں اس فلور کی بھی حفاظت بہت سختی سے کی جاتی ہے۔ منہاج ہال کے دروازے کے پاس رک گیا، اندر داخل ہوا، سارا ہال دیکھا، راہداری دیکھی اور واپس لفٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے واپس لفٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ باہر نکلی، کالا سوٹ پہنے۔ وہ اندھیرے کی ساتھ ہی لگ رہی تھی۔ اپنے کارروائی مکمل کر کے وہ جب اوپر کے فلور پر پہنچی تو منہاج اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن نیلم کے لیے وہاں سے گزرنا ناممکن نہیں تھا۔ آخری روم کو کھولنے کی یہ کوشش کی بے سود۔ اب کیپٹن نیلم اپنی جمناسٹک آزماؤ، وہ خود سے مخاطب تھی۔ آخری کمرے کی گلاس ونڈو کھولی۔
ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑے منہاج کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو کر بالکنی میں گئی۔ ساتھ والی بالکنی کی منڈیپ پر ہاتھ رکھتے نیچے بندوقیں لے کر گردش کرتے گاج کو دیکھا اور ٹانگیں اوپر کر کے دوسری بالکنی کی سطح پر رکھی۔ ایک اور چھلانگ وہی لگائی، دو اور، پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس تمام دورانیے میں اسے 20 منٹ لگ چکے تھے۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو منہاج فوراً اندر گیا۔ وہ چیزیں ٹٹولتی چل رہی تھی، تبھی میز سے ٹکرائی اور کرسٹل کی صراحی گرا دی۔ منہاج اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کوئی یہاں موجود ہے، تبھی خوشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ وہ اسی طرح چلتے چلتے بیڈ پر پہنچی اور چادر تان کر سو گئی۔ منہاج واش روم میں گیا۔ واش بیسن گیلا تھا، نل بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے خاموشی سے نکل گیا۔ ٹائگر ورک ہیو ڈن۔ کیپٹن نیلم کی سرگوشی سے بھی کم آواز تھی۔